बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और प्यारे नाजरीन, मैं हूं मलिक अरशद और सबलाइम बैठक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबलाइम बैठक में हमने जिस शख्सियत को दावत दी है वो दबिस्तान पेशावर की आबरू हैं। उनके बग़ैर इल्म, अदब, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फ़ाइन आर्ट्स, तहकीक, सहाफ़त, इतने शोबे हैं कि मैं गिनवा नहीं सकता। और उनका तारुफ़ जब मैं कराता हूँ तो छोटा मुँह और बड़ी बात, मुझे लगता है जनाब हम सब के उस्ताद हैं, उस्तादुल असातिज़ा हैं जनाब। और उनकी वजह से आज बहुत सारे लोग जो है इल्म व हुनर से वाबस्ता हैं। तो उनको उनकी खिदमात के सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया। हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऐद नासरी में रह रहे हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं प्रोफेसर नासिर अली सैयद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मलिक अरशद हुसैन। शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपका टाइम बहुत कीमती है। मुझे पता है कि बीसियों काम है, खुसूसी तौर पे अदबी सफ़ात आप निकालते हैं। बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कौन कौन सा काम आपका गिनवाऊं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, ये आपकी मोहब्बत, आप आए, आप तशरीफ़ लाए, मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी एज़ाज़ और खुशी की बात है। शाह जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक सैयदज़ादा जो कि कोड़ा खटक से निकलता है और पेशावर तक का सफ़र तय करता है, और कोई होता मेरी नज़र में तो वो पेशावर की या किसी एक मतलब बड़े शहर की रंगीनियों में खो जाता। मगर आपने इल्म, अदब, फ़ाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, तमाम उलूम और फ़नून जो हैं उसमें इतना आप रच बस गए कि आपने बहुत बड़ा नाम पैदा किया, बल्कि अपने सारे वक्त को मुतासिर किया और बहुत सारे लोगों के उस्ताद बन गए। ये हुनर आपने कहाँ से सीखा? ये कुदरती सलाहियत थी, दुआएं थी, या ख़ुद आपने मेहनत? हाँ नहीं, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये जो सब आप कह रहे हैं, आई विश कि ये सब कुछ होता है ऐसा। बस अदब की खिदमत है, कलम कबीले में अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश की है। पेशावर जब मैं आया कोड़ा खटक से, तो मैं अपने साथ 2-4 चीज़ें लेकर आया था, जिसकी वजह से शायद मुझे यहाँ बहुत सहूलत हुई। पहली बात तो ये है कि बल्कि मैंने अपनी किताब जो पहली किताब थी उसमें अपनी वालदा के नाम इंतसाब किया था, उसका अपने वालिद साहब के नाम उनका इंतसाब किया था और बड़े भाई के। तो ये 3 हवाले थे। तो ये तीनों अलग अलग हवालों से मेरे लिए बहुत, मसलन मैंने वालिद साहब का इसलिए कि उनकी लाइब्रेरी ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। वहाँ फ़ारसी की, अरबी की, उर्दू की, वो आलिम आदमी थे। तो छुप के हम जाते थे, इजाज़त नहीं थी उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए। मुझे खिड़की के पीछे नीचे बैठकर और उनकी बात सुननी पड़ती थी। हुजरे में हमें इजाज़त नहीं होती थी बड़ों के साथ बैठने की। मुझे अच्छा लगता था। मैंने अपने वालिद को छुप छुप कर बहुत देखा है। और एक ऐसी शख्सियत थी कि मैं देख रहा था कि जब वो बोलते हैं तो सब लोग, पूरा हुजरा उनको सुनता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो शायर तो नहीं थे, आलिम आदमी थे। तो उनका जो इल्म था फ़ारसी का, पश्तो, उर्दू, सारे हवालों से वो बहुत एक रिच की बड़ी शख्सियत थी। तो उस हवाले से जब वो हुजरे में बैठ के बात करते थे तो लोग सुनते थे। मुझे ये उनकी जो अदा है वो बहुत पसंद थी। तो मैं कोशिश करता कि मैं उनके लाइब्रेरी जाऊं, देखूं कि ये क्या पढ़ते हैं। तो ये दीवाने हाफिज़ की बात हो, सादी की बात हो, खाकानी, कोई भी आप नाम ले लें फ़ारसी का बड़ा, वो, और ख़ास तौर पे उर्दू की कुछ किताबें मैं उनके हिज्जे करके पढ़ता था। मुझे मानी तो दूर की बात है, पढ़ना भी नहीं आता था। अबुल कलाम आज़ाद की गुबार ख़ातिर वगैरह, ये सब मैंने पहली दफ़ा उनकी लाइब्रेरी में देखी। तो एक तो वो चीज़ें मैं साथ लेके आया। फिर दूसरी बात मैंने, बल्कि उसमें इंतसाब में लफ्ज़ बतौर ख़ास वजह इंतसाब ये लिखी थी कि मेरी वालदा मरहूमा जो बिल्कुल स्कूल का मुँह से नहीं देखा था, और ज़ाहिर है कि वो स्कूल के हवाले से पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो अपने इलाके में उसका जो एक असरात थे बाकी फैमिली पर, वो इस हवाले से थे कि जो एक तरह की जिरगई कहते हैं उसे, जहाँ कहीं कुछ मसालिहत की बात आती तो वो मेरी वालदा को ख़ास तौर पे बुलाते कि आप आकर, और उनकी इतनी बामुहावरा गुफ्तगू होती, इतनी बामुहावरा, मैं हैरान। मुझे अब जितने पश्तो के मुहावरे याद हैं वो सब वही हैं जो मैंने वालदा से बचपन में सुने थे। और एक एक के मुझे मानी नहीं आते थे, बहुत सौ के मुझे अब भी मानी नहीं आए, बहुत सौ के मानी पता नहीं मुझे कभी आ भी पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं वो सुनता था, मुझे अच्छा लगता था। एक तो उनका वो अंदाज़ बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो अनपढ़ एक तरह से, बिल्कुल उसने अलिफ बे जीम नहीं पढ़ा सिवाय कुरान पाक के, वो खातून जो है उसकी गुफ्तगू भी लोग सुनते थे। एक तो वो चीज़ भी फिर मैं लेकर आया। और तीसरे मैंने बड़े भाई, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, पीर मोहम्मद शाह आगा जी, वो पेशावर में थे। वो जब वापस आते थे वीकेंड पे घर, तो मेरे लिए खिलौना, तालीम व तरबियत, बच्चों की दुनिया,
یہ وہ رسالے لے کر آتے تھے. تو میرا ایک طرح سے بچپن ہی سے رسالوں کے ساتھ, کہانی کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ جڑ گیا تھا. ماشاءاللہ جی. پھر آپ نے کہانی بنی تو کیا خوب کہانی بنی. کچھ ہمیں اپنے لکھے ہوئے ڈراموں کے بارے میں بتائیں. ڈرامے کا مسئلہ یہ تھا کہ کچھ تو میرے ریڈیائی ڈرامے تھے, وہ تو بہت ہیں, ان کے نام بھی یاد نہیں اب. ایک زمانہ تھا تو یہاں میں نے پشتو بھی لکھا, ہندکو بھی لکھا, اردو بھی. اور جو میرا پہلا ڈرامہ پشاور ٹیلی ویژن سے چلا تو وہ لمحہ ایک ان کا وہ تھا, سیریز تھی, اس میں مختلف ڈرامے لکھے گئے تھے. تو اس میں مجھے اتفاقاً ایسا ہوا کہ میں اور مشتاق شباب, اس وقت عبد الکریم بلوچ صاحب تھے, جی ایم تھے, وہ اپنا ڈرامہ لے کر گئے تھے. تو چونکہ ریڈیو تو میں بہت عرصے سے کر رہا تھا, تو ٹیلی ویژن بھی میں بطور وہاں ایک پروگرام ہوتا تھا ہمارا ماہنامہ, یہ ایک ادبی پروگرام تھا, اس کی میں کمپیئرنگ بھی کر چکا تھا. ڈرامہ نہیں لکھا تھا میں نے. تو میرے بطور اینکر, بطور کمپیئر تو میں ٹیلی ویژن جاتا رہا ہوں, مشاعرے پڑھتا رہا ہوں, میں ڈرامہ نہیں لکھا. تو شباب صاحب ایک بہت محبت کرنے والے شخص ہیں. تو وہ میں ریڈیو میں تھا, میرا پروگرام چل رہا تھا, شاید 55 منٹ ان دنوں میں لکھ رہا تھا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میں تو ٹیلی ویژن جا رہا ہوں تو تم میرے ساتھ جاؤ. تو میں نے کہا میں کس لیے جاؤں. اس نے کہا نہیں بس جاتے ہیں. پھر اس نے مجھے کہا تو بیٹھو, ایک میرا ڈرامہ ہے, یہ دیکھو, یہ ذرا سن لو. تو اس نے مجھے اپنا ڈرامہ سن, اچھا خوبصورت ڈرامہ تھا وہ. تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ تو بہت زبردست ہے. کہتے بس یہ میں سنانے جا رہا ہوں لیکن تم میرے ساتھ جاؤ. میں نے ٹھیک ہے. تو میں چلا گیا. عبد الکریم بلوچ کے ساتھ ان کی بات ہوئی, تھوڑی سی ڈرامے پہ ڈسکشن ہوئی. شاید کچھ 2-4 الٹے سیدھے لفظ میں نے بھی کہہ دیے ہوں گے, مجھے بھی یاد بھی نہیں ہے کہ یار اس میں اگر یہ چیز ہو جائے تو اس طرح ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو بس وہ اس کی اتفاق کی بات ہے. تو عبد الکریم بلوچ صاحب نے مجھے کہا آپ ڈرامہ کیوں نہیں لکھتے ہیں. تو شباب نے اسے کہا کہ نہیں, یہ ریڈیو کے لیے تو خیر لکھتے ہیں, ٹیلی ویژن کے لیے. کہتے نہیں, ہماری یہ سیریز لمحہ ہے تو اس میں آپ لکھیں ایک ڈرامہ. تو میں نے کہا اچھا, میں نے نہیں کہا, میں نے کہا اچھا دیکھوں گا. شباب نے کہا نہیں یہ کریں, یہ لائیں گے جی, یہ ڈرامہ لائیں. شباب صاحب کو آپ کو پتہ ہے اس طرح کی شخصیت ہے. نہیں یہ ضرور لائیں گے جی. تو کہتے ہیں مجھے تو کل پرسوں چاہیے. یہ کل پرسوں لائیں گے. اچھا میری جگہ وہ کہہ رہے تھے. میں شباب کو کہا یار کہاں مجھے پھنسا دیا, میں اتنا فارغ بھی نہیں ہوں, اور میں کہاں ڈرامہ لکھوں گا ٹیلی ویژن کے لیے, اور ایک الگ فارمیٹ ہے وغیرہ. اس نے کہا نہیں آپ لکھیں, میرا ڈرامہ تو آپ نے دیکھ لیا نا جو میں نے سنا دیا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہی ہوا, میں نے 2-3 دن کے بعد ڈرامہ لکھ لیا لمحہ. لیکن یہ واقعہ میرے خیال سے بہت عجیب ہے. ڈرامہ لکھ کے تو میں نے حوالے کر دیا, باقی میرا کوئی کام تو تھا نہیں. وہ سیریز لمحہ چلتی رہی تو میں انتظار کرتا رہا کہ اب کہ جو ڈرامہ آئے گا میرا ہوگا. شاید اس کے ٹیلی ویژن کی بہت اس وقت مانگ بھی تھی, اور ایک ہی چینل تھا. لیکن وہ 13 ایپیسوڈ اس میں ہونے تھے, 13 ڈرامے اس میں ہونے تھے. اور اس میں میرا ڈرامہ 8-10 تک تو نہیں آیا. اچھا. میں نے کہا شباب سے, میں نے کہا, اس نے کہا یار آپ پوچھ لیں انہوں نے کس کو دیا تھا. تو میں نے ٹیلی فون کر کے پتہ کر لیا. میں نے کہا جی وہ میں ایک ڈرامہ ایک عدد دیا تھا تو مجھے کوئی پتہ نہیں چلا, کیونکہ یہ تو اب 2-3 ڈرامے رہ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو پروڈیوسر کے حوالے کیا ہے, شاید وہ آپ سے پھر رابطہ بھی کریں. ٹھیک ہے. تو وہ 1 ہفتہ اور گزر گیا. مزید 1 ہفتہ جب گزرا اور اس میں میرا ڈرامہ نہیں آیا, جس کا مطلب یہ تھا کہ اب میرا ڈرامہ نہیں آئے گا. تو ٹیلی ویژن میں کچھ اس طرح کی صورتحال اکثر ہو ہی جاتی ہے. تو میں نے اس سے کہا, مجھے شباب نے کہا آپ جائیں بلوچ صاحب کے پاس جائیں. میں چلا گیا. میں نے بلوچ صاحب سے کہا, میں نے کہا جی وہ میں نے ایک ڈرامہ دیا تھا. ہاں تو ہوا نہیں ابھی تک. میں نے کہا نہیں. اس نے جان زیب سہیل کو بلایا. جان زیب سہیل کو کہا اس کو میں نے, کہتے ہیں ہاں جی وہ میرے پاس شاید وہ اس میں تھا یہ, لیکن نہیں وہ تو میں نے اس کو خود سنا تھا, وہ تو بہت اچھا ڈرامہ تھا, کھلا دروازہ اس کا نام تھا. تو شباب اس نے کہا اچھا چلو میں کچھ کرتا ہوں. میں ان کے کمرے سے نکل کر آیا. میرا خیال ہے یہ ٹیلی ویژن کی تاریخ کا بھی ایک انوکھا واقعہ ہوگا. میں ان کے ساتھ نکل کر آیا تو مجھے جان زیب نے کہا کہ جان زیب میرا گاؤں کا بھی ہے اور بڑا بھی ہے اور بہت محبت والا آدمی ہے. مجھے اس نے کہا کہ شاہ جی ایک مسئلہ ہو گیا ہے. کیا؟ کہتے وہ آپ کا ڈرامہ تو ہے ہی نہیں میرے پاس. یہ کیوں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے یار پتہ نہیں انہوں نے دیا تھا اور اب میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں اور وہ ڈرامہ تو مجھے اب نہیں مل رہا. تو میں نے کہا تو اب میں کیا کروں, میرے پاس اسی کاپی بھی نہیں تھی, کوئی زمانہ تو تھا نہیں. تو میں تو بس جو لکھا تو حوالے کر دیا آپ کے. تو کہتے نہیں آپ کو کہانی یاد ہے؟ نہیں کہانی تو میں تو ذرا زور دوں ذہن پہ تو آ جائے گی, لیکن ڈرامہ لکھنا باہر ایک مشکل کام ہے.
تو کہتا ہے کہ یار اس طرح ہے کہ یہ تو اب دیکھیں نا یہ بلکہ مجھے یاد ہے جہاں زیب نے کہا تھا یار یہ دیکھو یہ 2 اکوڑ والوں کی وہ ہے عزت کا سوال ہے، کیونکہ یہ آخری ڈرامہ ہے، ڈرامے ختم ہوئے نا، بس یہ آخری ڈرامہ مجھے ایک اور کرنا تو اس کی کاسٹ بھی طے ہو گئی ہے، جو ڈرامہ اس نے کرنا تھا لازم میرا تو نہیں ہونا تھا. تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہتے یار میری تو کل وہ ہے، کل ریکارڈنگ ہے اس ڈرامے کی، تو آپ مجھے دے دیں آج. کیسے دے دوں؟ تو کہتے بس آپ آئیں. میں نے کہا یار میں تو کیا، کہتے بس یہ کاغذ لیں، یہ کمرہ ہے، آپ کو چائے پانی یہاں ملتا رہے گا اور یہیں بیٹھ کے آپ دے دیں. بلیو می کہ میں نے وہاں بیٹھ کر ایک صفحہ میں ایک سین میں لکھتا، وہ آ کر وہ لے جاتا، کاپی اس کو دیتا، پھر آتا، پھر لے جاتا. اس طرح میں نے اپنا پہلا ڈرامہ ٹیلی ویژن کی میز پر بیٹھ کر ایک پروڈیوسر کے کمرے میں بیٹھ کر لکھا. اور اب نے کیا لکھا ہوگا، لیکن خوشی مجھے اس وقت ہوئی کہ زیادہ سہیل خود ایک گنی آدمی ہے، ایک تو اس نے اس کو بہت اچھا کیا، جن لوگوں نے اس میں کام کیا، اور پھر مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جس وقت ڈان نے لمحہ سیریز پر ایک پورا فیچر لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس ڈرامے کا دروازہ جہاں بند ہوتا ہے، یعنی جہاں یہ سیریز ختم ہوتی ہے وہ کھلا دروازہ کے ساتھ ہوئی ہے، اور کھلا دروازہ شاید پاکستان ٹیلی ویژن پشاور کے لیے بہت سے دروازے کھول دے. اور اس نے کھلا دروازہ کی اتنی تعریف کی تھی کہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ڈرامہ میرا لکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے تو ڈرامے لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا شاہ جی، یہ مشاعرہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں، ناظرین ماشاءاللہ شاہ جی جب مشاعرہ پڑھتے ہیں تو لوٹ لیتے ہیں مشاعرہ، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہنر کس طرح سے انہوں نے ایکوائر کیا، یا ان کے کلام کے اندر ماشاءاللہ اتنی چاشنی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے تو جتنے بھی آڈینس ہوتی ہے ان کی نبض پہ ہاتھ رکھنا جانتے ہیں. ایسا ہے کہ مطلب یہ کوئی اس کے لیے کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں، جیسے محبت ہو گئی، جیسے دوستی ہو گئی. ان کے لیے آپ کو کسی پلاننگ کی، کسی انسٹیٹیوٹ جانے کی، لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہو جاتی ہیں. بس یہ اوپر سے کچھ ہوتا ہے ایسا. شاید اس کی ایک وجہ یہ رہی ہو کہ میں تھیٹر کرتا رہا ہوں، سٹیج کرتا رہا ہوں. سٹیج پہ میں نے پوری ایک تاریخ ہے جو پشاور کا نشتر حال جب یہاں بنا تو اس کا پہلا شو میں نے کیا تھا. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. نہ صرف پہلا شو بلکہ اس کا جو پہلا موسیقی کا شو تھا وہ میں نے کیا تھا، اور اس کے لیے میں نے بلایا تھا مہدی حسن اور فریدہ خانم کو. یس، ان کو یہاں سے. بلکہ اس کا بھی ایک بڑے مزے کا واقعہ سنا دوں کہ اب اس وقت احمد نواز شنواری تھے کلچر کے سیکٹری. تو ان سے میری ساری بات چیت جب ہو رہی تھی تو ان کو میں نے سارا پروگرام جب دیا تو یہ 2 دن کا تھا. ایک دن میں نے کہا چونکہ پہلا حال ہے اور پہلا لوگوں کو تجربہ ہوگا تو ایک دن ہم لوکل فنکاروں سے کر لیں گے. معجبین اس زمانے میں تھی، فرزانہ لڑکی تھی ایک، اور گلریز تھا، وہ تو آل ٹائم ہٹس. تو وہ میں نے کہا ان کا ہم پروگرام کر لیں گے، تھوڑے سے لوگ عادی ہو جائیں گے. دوسرے دن ہم مہدی حسن اور فریدہ خانم کو رکھ لیں گے. اس نے کہا کہ نہیں یار، وہ ہوتے اس نے کہا نہیں یار ایک ہی دن سب کریں. میں نے کہا یہ 2 الگ مزاج ہیں نا، تو اس میں ہو نہیں سکتا. اس نے کہا نہیں اب کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ جیسے وہ چاہیں. تو وہ معجبین بھی تھی اور وہ بھی تھی، تو میں نے تو ان سے آغاز کروا لیا. انہوں نے، اور حال بھی بھرا ہوا تھا لوگوں کو. تو یہ ایک الگ سے تربیت ہوتی ہے، جو حاضرین آپ کے ہوتے ہیں، جو آپ کے آڈینسز ہوتے ہیں، ان کی ایک تربیت کرنا پڑتی ہے. تو میں اگر کسی چیز پہ فخر کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میں نے پشاور کا جو آڈینس ہے اس کی تربیت کی ہے کہ سٹیج کے پروگرام کیسے دیکھے جاتے ہیں. تو وہ پہلا شو تھا. ایک ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیڈیم بھی بھری ہوئے ہیں، دروازے بھی بھرے ہوئے ہیں، اور وہ سیکریٹریٹ کے زیادہ تر امپلائیز ہوتے ہیں. اور معجبین اس وقت بہت بڑا نام تھا، تو وہ اس حوالے سے بھی لوگ آتے رہے. اب ان کا شو تو میں نے کر لیا، ان کا وہ سیگمنٹس تو ہو گئے. اب میں نے فریدہ خانم کو بلایا. فریدہ خانم آئی اور وہ بیٹھ گئی تو اس نے تو ایک کلاسیکل گا دیا، ایک اور غزل گا دی. اب اتنا تو انہوں نے برداشت کیا. جو ابھی کچھ دیر پہلے ناچ رہے تھے گلریز کے ساتھ اور معجبین کے ساتھ، اب وہ لوگ تو کچھ اور موڈ میں آ گئے. تو وہاں سے انہوں نے لگا دیا معجبین وانٹیڈ. تو اب وہ خاتون باہر سے آئی ہوئی اور ایک بہت بڑا نام ہماری کلاسک کا اور گیت کا حوالہ اور غزل کا حوالہ. اب میرے لیے تو بہت بڑا امتحان تھا، میں کمپیئر تھا اس کا.
تو میں بڑا یار کیا کیا جائے. پھر میں لوگوں کو آ کر بتایا کہ نہیں ماجبین بیک اسٹیج پر موجود ہیں اور یہ ہماری مہمان ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن وہ آڈینس. خیر جی وہی ہوا کہ فریدہ نے کچھ 3 یا 4 آئٹم کیے اور اس کے بعد وہ چلی گئی باہر سے. اس کے بعد ہوا یہ کہ اب مجھے مہدی حسن کو بلانا ہے, ادھر ڈیمانڈ ہے مہاجبین کی, وہ میں بلا نہیں سکتا. اب فریدہ کے بعد میں کیسے بلاؤں, اب ہر چیز کا اپنے ایک پروٹوکول ہوتا ہے. تو میں نے کیا کیا, میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ جو کمپیئر ہے اور خاص طور پہ سٹیج کا کمپیئر, یعنی کم از کم مجھے اتنا تو یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ بخشا نہیں جائے گا کیونکہ جتنا جھوٹ اس نے بولنا ہوتا ہے نا تو وہ شاید ہی کوئی ساری عمر بول سکے جو ایک سٹیج پہ ایک پروگرام میں وہ جھوٹ بولتا ہے. مگر یہ کہ بہت بڑا کنٹرول اس کو کرنا مجبوری ہے یہ وہ آپ نے جو کہا نا کہ کیا, تو وہ یہ ہے. تو وہ یہ ہوا کہ میں نے اناؤنس کیا, میں نے کہ اس وقت بیک سٹیج جو ایک شخصیت ہے وغیرہ وغیرہ ساری بتا دی. تو میں نے کہا ایک پروگرام ہمارا اس وقت پشاور میں ہو رہا ہے, اسی وقت ایک پروگرام دہلی میں ہو رہا ہے. اچھا. اور دہلی میں ایوارڈ دیے جانے ہیں بہت اس کو لیجنڈری شخصیات کو, اور جن میں سے ایک ایوارڈ ہماری اس شخصیت کے لیے جو بیک سٹیج ہے. لیکن یہ آج وہاں نہیں گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اس کو ہم نے کہا تو اس نے کہا نہیں مجھے پشاور کے لوگوں نے بلایا ہے تو مجھے پشاور جانا ہے, ایوارڈ میرا کوئی لے لے گا وہاں. تو میں نے کہا اب ایک انٹرنیشنل ایوارڈ کو چھوڑنا اور پھر انڈیا سے جب آپ کو گائیکی کا ایوارڈ مل رہا ہو تو میں نے کہا وہ شخصیت پشاور کی محبت میں, آپ کی محبت میں آئی. لوگوں نے ایک زبردست اس کا والہانہ استقبال کیا کہ بھئی ایک آدمی ہمارے لیے آیا, اور مہدی حسن کو میں نے بلا لیا. اب ہوا یہ کہ مہدی حسن آ کر بیٹھ گیا, اپنے ساز واز اس کے سر ہونے لگے, تو مجھے اشارے سے بلایا. تو مجھے کہنے لگا اب وہ مائی کہاں ہے, تو مجھے کہنے لگا یار وہ ایوارڈ والا کیا مسئلہ ہے. اچھا میں بڑا پریشان, میں نے کہا جی وہ آپ بیک سٹیج بتاؤں گا آپ کو, تو آپ کو تو پتہ ہے نا, بس وہ میں نے بھی بتا دیا سب کو. میں نے کہا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار وہ ایوارڈ والی بات بتا دی, تو میں نے تو بتا دیا نا. لوگوں نے کہا جی بتا دیے. اس کے بعد قابل قبول ہوا ان لوگوں کے لیے. اچھا جی, آپ نے دلیپ کمار جب آیا تھا تو وہ بھی بڑا موب تھا, اس کو کیسے کنٹرول کیا؟ ہاں وہ تو میں کیا بتاؤں, یہ میری زندگی ایک بہت عجیب و غریب قسم کی مہم میں ہے, بلکہ یکے بعد دیگر ہے. وہ اس طرح ہوا کہ دلیپ کمار کا شو مجھے کرنا تھا. اب دلیپ کمار آیا ہوا تھا. دلیپ کمار ہم سب کے محبوب ہیں, یعنی پشاور کا ہونا تو ایک الگ بات, اس کے علاوہ بھی ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے بہت بڑا نام. وہ ہوا یہ کہ میں سارا پروگرام تو طے ہو گیا. ایک دن پہلے گورنر ہاؤس میں جا کے اس سے مل بھی آیا, بہت اچھی ہماری گپ لگی سہرا بانو کے ساتھ اور دلیپ کمار کے ساتھ, بہت اچھا وقت گزرا. میں تسیمی محمود جان تھیں, ہم 2 گئے تھے, تو بلکہ میں ان کے اس ناشتے میں بھی شریک ہوا. ہاں, اور سہرا بانو کو میں نے اس وقت تک نہیں پہچانا تھا جب تک اس نے یہ نہیں کہا کہ صاحب کو رات میگرین تھا اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ابھی آ جائیں گے کچھ دیر میں. ہم نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں, تو وہ صاحب کہتی. مجھے یکدم خیال ہے کہ صاحب کیوں کہہ رہی, یہ تو اس کی بیوی کہتی. پھر مجھے پتہ چلا چاہیے سہرا, مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ سہرا بھی ان کے ساتھ آئی ہوئی ہے نا. بہرحال یہ کوئی ایسا سلسلہ ہوا. وہ اب دوسرے دن 11 بجے شو ہے, میں اپنے ذہنی طور پہ تیار ہوں. میں واپس آیا جب کالج میں گورنمنٹ کالج پشاور میں تھا, ان دنوں پڑھاتا تھا. تو پتہ چلا جی ڈائریکٹر صاحب نے بلایا ہے. میں نے کہا اچھا. میں ڈائریکٹریٹ چلا گیا. انہوں نے کہا کہ جی کل سی ایم کا ایک پروگرام ہے اور وہی ہے چیف منسٹر ہاؤس میں ہی ہے, اور وہ کچھ سیرت النبی کے حوالے سے کچھ ایوارڈز دینے تھے کچھ اسٹوڈنٹس کو. تو ارباب جہانگیر تھے, تو کہتے کہ وہ پروگرام اور وہ آپ نے ہوسٹ کرنا ہے. میں نے کہا جی کل کتنے بجے ہے؟ کہتے کہ کل وہ پروگرام ہے 9 بجے, صبح 9 بجے. میں نے کہا جی میں تو سوری 11 بجے تو میں آلریڈی کمیٹیڈ ہوں, اور وہ دلیپ کا شو ہے تو میں تو وہ تو چھوڑ نہیں سکتا. ڈائریکٹر صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی. اس نے کہا کہ نہیں وہ سی ایم کا پروگرام ہے, ہم رسک نہیں لے سکتے. میں نے کہا جی سب پروفیسر ہیں فلاں 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 فلاں. تو اس نے کہا نہیں کرنا آپ نہیں ہے. اچھا. اب میں تو بڑا سٹ بٹایا. میرا خالد صغیر ڈار صاحب تھے,
ان کو میں نے باہر لایا, ان کو میں نے کہا یار کچھ چکر چلاؤ, لیکن وہ نہیں مان رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں یار وہ ڈائریکٹر آپ کو پتہ ہے بڑا سخت ہے اس معاملے میں, تو ایسا نہ ہو کہ مسائل بن جائیں, تو آپ کو کرنا ہے. سیکٹری بھی ہوگا, سیکٹری تعلیم تھے اس وقت, خٹک صاحب تھے. پھر مجھے اچانک ایک خیال آیا, میں نے کہا یار یہ جو ارباب جہانگیر ہے یہ تو دلیپ شو کا بھی صدر ہے. اچھا, صاحب صدارت تو یہ, وہ تو چیف گیسٹ تھا. تو میں نے کہا جب یہ جائے گا تو میں بھی چلا جاؤں گا, اب کچھ طریقہ کریں گے اس طرح. اس وجہ کر کے میں چلا گیا. اب میں نے کہا اگر میں یہاں نہ پہنچا تو وہ لیٹ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو میں نے تھوڑی سی چالاکی کی, اور چالاکی میں نے یہ کی, یہ میں آپ کو وہ سارے گر بتا رہا ہوں جو میں کرتا رہا ہوں. یہ ہمارے بھی کام ہے. ہاں وہی میں. تو میں نے چالاکی یہ کی کہ میں صبح سویرے 8:30 بجے کے لگ بھگ گھر سے نکل کر اور میں نشتر حال پہنچ گیا. تو وہاں دلیپ شو کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اجمل ملک صاحب کو اللہ بخش ہے, وہ تھے, بہت سے دوست تھے, ڈاکٹر کمال صاحب تھے اور ڈاکٹر ریاض تھے. تو یہ سب لگے ہوئے ہیں نا. تو بس میں بھی کیا, اچھا آپ آ گئے, ہاں بس یار بس اب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں کہ نہیں اللہ کرے سب ٹھیک ہوگا. تو بس یہ مائک اس طرح کر لو, اس کو ادھر کر دو, اس کو ادھر کر دو. میں بڑا اپنے آپ کو ان رکھا کو 15-20-25 منٹ. تو پھر میں نے کہا اچھا یار میں ادھر سائڈ پہ بیٹھ کے تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں, اور میں وہاں سے نکل گیا. اب اپنے آپ کو شو کر دیا تو سب کا خیال ہے کہ یہ یہیں کہیں ہوگا بس, اس لیے کسی کو ضرورت نہیں پیش آئی کہ میرا پوچھتے کہ وہ کہاں ہے. اس کے بعد میں چلے گیا چیف منسٹر ہاؤس. اب وہ 9 کے 9:15 9:30 بج گئے, 9:45 بج گئے, حتیٰ کہ 10 بج گئے. چیف منسٹر صاحب تشریف نہیں لائے. اب لوگ سب بیٹھے ہوئے, اسٹیج پہ میں بھی بیٹھا ہوں, سب تیاری ہیں, لیکن وہ کسی میٹنگ میں تھے. اب وہ آئیں تو شو شروع ہو تو شو کو میں ختم کروں, اور ختم ہو تو میں وہاں بھاگوں. اب میرے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا. اب میں کیا کیا, جب چیف منسٹر کو کون کہے کہ جلدی کرے. خیر جی وہ کچھ 10 منٹ اوپر 10 بجے 10 پہ وہ آ گئے تو بیٹھ گئے. تو چھوٹا سا پروگرام تھے, ایوارڈز انہوں نے دینے تھے وغیرہ وغیرہ, تقریر کرنی تھی. میں نے یہ اچھا ہے کہ میرے تعلقات, چونکہ میں سارے چیف منسٹرز گورنرز ان کے ساتھ شوز کرتا تھا, تو میرے بہت بے تکلف قسم کی دوستیاں ہوتی تھیں. ہاں تو وہ میں نے ارباب جہانگیر سے کہا, میں نے کہا کہ آپ کو وہاں شو نہیں جانا. کہتے ہیں تو میں نے کہا آپ تو یہاں اتنی دیر سے آ گئے تو اب کیا ہوگا. تو کہتے نہیں خیر ہے چلیں گے. تو مجھے کہنے لگا وہاں کون ہوگا ہوسٹ. میں ہوں گا نا. تو بڑا قریب ہو کے بڑے رازدارانہ انداز کہتا ہے, یہ لفظ دیکھیں, یہ چیف منسٹر مجھے کہہ رہا ہے میرا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا. میں سمجھ گیا. میں نے کہا جی میں ہوں نا. میں نے کہا جی آپ یہ کریں کہ اس کو جلدی ختم کریں, وہاں میرا کام ہے. وہ یہ سمجھ گیا کہ وہ پروٹوکول اب یہ ہے تقریبات کے کہ جو چیف گیسٹ ہوتا ہے اس نے پہلی گفتگو کرنی ہوتی, جو صدر محفل ہوتا ہے اس نے بعد میں کرنی ہوتی ہے. اب وہ چیف گیسٹ دلیپ تھا. دلیپ کی گفتگو کے بعد کون سنے گا ارباب جہانگیر کو. تو ارباب جہانگیر یار میں کہتا ہوں کہ وہ یار اتنا سمجھدار آدمی تھا کہ اس کو مجھ سے پتہ تھا کہ یار یہ میرا کیا بنے گا. کہتا ہے اور لیکن میں نے فوراً میں نے کہا جی میں ہوں, آپ بے فکر رہیں. ہاں میں کہا جی آپ بے فکر رہیں. میں سمجھ گیا کہ یہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. کہتے بس خیال کرنا. میں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں. تو کہتے ہیں اچھا میں اس طرح کام کرتا ہوں کہ اس نے پولیس والے کو بلایا. دلیپ کمار نے یونیورسٹی روڈ پہ فاطمیت کا افتتاح کرنا تھا, فیتہ کاٹنا تھا, اس کے بعد نشتر حال آنا تھا اس شو کے لیے. تو اس نے اسے کہا کہ جو ہی وہاں سے وہ فیتہ کاٹ لے تو اب ہمیں اطلاع دیں. وہ پھر یوں ہوا کہ انہوں نے کہا میں پولیس والے کو کہہ دیتا ہوں بتا دے کر. میں نے کہا اوکے. اب جناب علی پروگرام ہم نے شروع کر دیا. اور اچھا یہ ہماری یہ گفتگو سے توڑی, جب میں نے سیکٹری کو دعوت دی گفتگو کی, وہ گفتگو کر رہا تو چیف منسٹر نے مجھے بلایا تو اس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, اور یہ بات چیت ہم کر رہے ہیں, اور دنیا بیٹھی ہوئی ہے, پروفیسر صاحبان, اسٹوڈنٹس یہ وہ. تو پھر میں نے کہا کہ یار کیا کیا جائے, ایسا نہ ہو کہ پولیس والے. تو میں نے پولیس والے کو بھی 2 دفعہ اشارہ کیا. اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے مجھے پتہ چل جائے گا. میں نے کہا ٹھیک. اتنے میں پولیس والے نے آ کے کہہ دیا. اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ مجھے ارباب جہانگیر کو دعوت دینی ہے کہ آ کے گفتگو کرے. اس مرحلے پہ پتہ چل گیا کہ وہ, تو اب وہ اس نے گفتگو ادھر شروع کی. ادھر پولیس والے نے مجھے کہہ دیا ہے. میں نے ارباب صاحب کو کہہ دیا تھا کہ ارباب صاحب میں آپ کو تو دعوت دوں گا اور اس کے بعد میں غائب ہو جاؤں گا. نے کہا وہ بھی ایکسائٹمنٹ تھی, دلیپ تھا. تو اب میں نے کہا کہ یار اب ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ ارباب صاحب کی تقریر ختم ہوگی اور کوئی آ کر اتنا کہہ دے کہ جی بس بہت شکریہ یہ وہ وغیرہ.
کیونکہ اب میرے لیے تو سرکاری میرے تو نوکری کا مسئلہ تھا نا، جاب تھی. تو میں نے دیکھا آڈینس میں سے، میں نے ایک پروفیسر کو بلایا، دوسرے کو بلایا، اس کام کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. پھر ظہور امان صاحب مجھے نظر آئے، میں نے ظہور امان صاحب مرحوم کو بلایا. ظہور امان صاحب آئے، جی میں نے کہا ظہور صاحب ایک اناؤنسمنٹ آپ نے کرنی ہے. او یار کیا میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ نے کہنا جی چیف منسٹر صاحب کا شکریہ. تو میں نے کہا تو آپ کو پتہ ہے میں جا رہا ہوں ایک اور تقریب میں. کہتے ہیں یار اچھا یہ تو میں کر دوں گا، دلیپ سے کیسے ملیں گے؟ میں کہا یار وہ میں بعد میں بتاؤں گا، اب تو مجھے جانا ہے. تو اس وقت ظہور امان صاحب مطلب ہے کہ اس کو حوالے میں نے کیا اور میں چلا گیا. تو ظہور امان صاحب نے پیچھے سنبھال لیا ہوگا، مجھے نہیں پتا، میں تو چلا آیا. اب میں جب وہاں آیا تو دلیپ صاحب نشترحال پہنچ چکے تھے، انٹر ہو چکے تھے، اور ایک میرا خیال ایک جم غفیر تھا جو اس دروازے پہ تھا، اور پولیس والے ان کو پیچھے مار رہے تھے. اب مجھے گاڑی کی جگہ نہیں ملی، تو گاڑی میں نے ریڈیو پاکستان کے سامنے وہ جو گرین بیلٹ ہے میں نے وہاں کی اور وہاں سے بھاگتا ہوا آیا. تو وہ جو میرے پاس کارڈ اور وہ ڈالنا تھا سیکیورٹی کے، وہ گاڑی میں رہ گیا. اچھا اب یہاں گیٹ پہ پولیس والے ہیں اور میں تو اندر جانا ہے، دلیپ تو انٹر ہو چکے ہیں، مجھے نظر آیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں، چلیے وہ ہاتھ تک پہنچتے ہیں، میں تو پہنچ جاتا، لیکن جب میں غفیر میں سے میں کیسے جاؤں؟ تو میں ایک اور آپ کو گر بتا دیتا ہوں. تو پھر میں نے بڑا سنجیدگی کے ساتھ جو اس دروازے کے قریب آیا تو میں نے اس پولیس والے کو بلایا. میں نے کہا یار ان لوگوں کو دروازے کے آگے سے ہٹاؤ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آئے گا تو اندر کیسے جائے گا؟ تو یہ لے رشی اور میں چلا گیا. اسے مجھے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں. اور میں یہ ٹرک کی، میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں دروازے، یہ وہ، اس میں نے تھوڑا سا روپ چوپ ڈالا اور میں چلا گیا. اچھا جس وقت میں گیا تو دلیپ ہاتھ ویو کر رہے تھے، وہ منظر مجھے اب بھی یاد ہے. تو اسٹیج پہ کھڑے تھے اور حرام ہو کہ کسی کو یہ پتہ ہو کہ کمپیئر کہاں ہے. تو میں پیچھے سے سانس پھولا ہوا ہے مجھے، اور میں آ کے اور جناب علی میں نے جس وقت وہ آ کے کرسی پہ بیٹھے، میں نے مائک آن کر کے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس پھول رہی ہے. اور میں نے کہا اس سے باتیں بعد میں، پہلے ہم بندوں کے کلام سے پہلے اللہ کا کلام. اور قاری فدا محمد صاحب کو میں نے دعوت دی، قاری صاحب آئے اسٹیج پر، قاری صاحب کو میں نے کہا میں کہ جی ذرا ایک لمبی تلاوت کرنا. تو میں نے کہا نہیں کہ میرے سانس بحال ہو جائیں. تو خیر قاری صاحب بہت محبت والے آدمی تھے. خیر جی قاری صاحب کی اس کے بعد پھر وہ شو میں نے اس طرح، یعنی اس کے اندر میں نے 3-4 چیزیں آپ کو بتا دیں کہ کیسے آپ کو کنٹرول. جی وہ بڑا یادگار شو تھا اور ابھی بھی وہ ہے، مطلب نیٹ پہ اویلیبل ہے، وہ اکثر دیکھتے رہتے ہیں اور بڑی رہنمائی ملتی ہے. شاہ جی آپ کی زندگی کے جو مختلف شیڈز ہیں اس میں ایک شیڈ یہ ہے کہ آپ جو ہے شاعر ادیبوں کی تربیت کرتے ہیں اور آپ زیادہ تر تنقیدی نشستوں پہ زور دیتے ہیں، اور حلقہ ارباب ذوق ہو یا بہت ساری تنظیمیں جو ہیں تو اس میں آپ جو ہے تو اکثر و بیشتر نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا دبستان پشاور جو ہے وہ بانج نہیں ہوا، نئے نئے شاعر ادیب سامنے آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کے اندر وہ کون سی تڑپ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نیا جو ہے تو بلڈ سامنے آئے اور لکھاری نئے سامنے آئے؟ ایسا ہے کہ یہ تو اب وہی چراغ سے چراغ جلنے والی بات ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، اور کمی ہمیں محسوس اس وقت ہوئی کہ جس وقت یہ سارے بزرگ رفتہ رفتہ یہاں سے منظر سے ہٹتے گئے، اس وقت ہمیں تھوڑا سا احساس ہو رہا تھا. میں جب پشاور آیا تھا تو اتفاق سے جو میرا پہلا اردو کا حوالہ جو تھا وہ تھا نیشنل سینٹر میں حلقہ ارباب ذوق کی ایک تقریب تھی. اس وقت تاج سعید صاحب مرحوم اس کے تھے اور فقیر حسین شاعر سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری تھے. تو یہ میری وہ تقریب تھی، میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی اور میں وہاں پہنچ گیا تھا. مجھے وہ بہت اچھا لگا تھا ان کی تنقیدی نشست کے حوالے سے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے مشتاق شواب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی. تو وہ میں جب لوگ اتر گئے تو میں نیچے میں بھی اتر رہا تھا، تو مجھے شواب صاحب نے پوچھا کہ جی آپ کو پہلے دیکھا نہیں؟ تو میں نے کہا جی آج تو میرا پہلی دفعہ ہی آیا ہوں.